बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मुकाबिल, मैं हूं हमजा तारड़। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हारून रशीद साहब। आज के मुकाबिल में हम बात करेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि जब तब्दीली और इस्लाहात करना चाहते हैं तो रास्ते में माफिया से टकराव हो जाता है। माफिया FBR सरकारी महकमों में भी मौजूद है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया में भी माफिया मौजूद है। कई ऐसे अखबारी सहाफ़ी हैं जो पुराने निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं। आखिर वज़ीर आज़म साहब की नाराज़गी की वजह क्या है? उनको क्यों मीडिया में माफिया नज़र आ रहा है? इस पर बात करेंगे। साथ ही मुतनाज़ा शहरियत बिल के बाद भारत में एहतजाज बढ़ता चला जा रहा है। आज भी नमाज जुमा की अदायगी के बाद लाखों शहरी सड़कों पर निकल आए। वहां पर इंटरनेट सर्विस भी कई रियासतों में मुअत्तल कर दी गई है। भारतीय रियासतें बगावत पर उतर आई हैं, लेकिन मोदी सरकार की हठधर्मी जो है वो वहीं पर बरकरार है। उस हठधर्मी की वजह क्या है, इस पर भी बात करेंगे। फिर एहतसाब का नारा लगाकर हुकूमत में आने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम जो है वो कर दी है। 31 तरामीम हैं जो की गई हैं। वफाकी काबीना ने जो है उसकी मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत जब उस पर साइन कर देंगे तो वो नाफिजुल अमल भी हो जाएगा। आखिर नैब के नाखुन तराशने से हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी आज लियाकत बाग में मनाई गई, जहां पर जलसे का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का यह कहना था कि 2020 इलेक्शन का साल होगा। वो ऐसा क्यों समझते हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही सर्दी के हवाले से बात होगी कि सर्दी खासी बढ़ती जा रही है, ये कुदरती अमल है या फिर हमारी कोताहियां भी कुछ अंदर शामिल हैं? हारून साहब, सबसे पहले तो ये कि वज़ीर आज़म साहब को में भी माफिया नजर आ रहा है, ऐसा क्यों है? बात यह है कि जब आदमी नाकामी की तरफ बढ़ रहा होता है ना, या कामयाबी, यूँ कह ले कि कामयाबी हासिल नहीं कर सकता जो वो करना चाहता है, वो तो उस खुशफहमी में थे ना कि जैसे क्रिकेट में मैंने झंडे गाड़ दिए थे, शौकत खानम बना दिया था, नेवल यूनिवर्सिटी बना दी थी। ये सियासत एक और तरह का काम है, इसमें मज़ाहमत बहुत ज़्यादा होती है। सही। और वो इसे ज़्यादा समझते भी नहीं है। मशीर भी अल्लाह के फजल से ऐसे मंतखब किए हैं, सरकारी अफसर भी ऐसे। तो अब कोई ना कोई जवाब तो पेश करना है। एक जवाब तो उनका ठीक है, बड़ी हद तक ठीक है कि भाई पिछली हुकूमतें बहुत सा मलबा छोड़ गई, बात दुरुस्त है। ठीक। सिविल अदारे उन्होंने तामीर नहीं किए हैं, FIA ठीक नहीं है, नैब भी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, पुलिस भी वैसी नहीं है, सारे इस सरकारी महकमों का हाल पतला है। यहाँ तक तो बात उनकी ठीक है। ठीक है। लेकिन जब दूसरी तरफ आप ये देखें कि कल वो ये बात कह रहे हैं, हाँ जी, और आज दो माफिया से तो उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया। कौन से हारून साहब? एक बिजनेसमैन से जिसको वो कह रहे थे कि इसमें भी माफियाज हैं, और दूसरा सिविल सर्विस है। सही है। तो दो माफियाज के सामने तो आपने हथियार डाल दिए, रह गया मीडिया। तो ये बात ठीक है कि मीडिया में थे लोग, ख़ास तौर पर नून लीग के लोग काफ़ी थे, और वो मोबिलाइज भी करते थे, तरह तरह के फ़ायदे पहुंचाते थे, गैर ज़रूरी तौर पे भी इश्तहारात देते थे। मगर इस माफिया की वजह से तो खान साहब इक़्तिदार में आए हैं। बहुत कवरेज मिली हारून साहब। यानी वो जो धरने में इनको कवरेज मिली, बाकी वो धरना तो कोई अक़लाना फैसला तो नहीं था, जो टारगेट था वो नहीं उससे हासिल हुआ। उसमें दो नुकसानात हुए। उनका एक जिम्मेदार लीडर का इमेज नहीं बना। कुछ भी कोई पर्ची पर लिख के दे देता था, कान पर कह देता था, वो कह देते थे। सही। सिविल डिसोबीडियंस का उन्होंने कहा बिजली के बिल जला दें, बिल्कुल, कहे बैंकों के जरिए पैसे न भेजें, हुंडी, बिल्कुल। और कौम ने बिल्कुल उनकी बात नहीं मानी, और आखिर में इतनी तादाद कम रह गई थी कि उन्हें बहाना बना के फिर वो APC वाला, आर्मी पब्लिक स्कूल वाला, फिर उन्हें वहाँ से वापस आना पड़ा जी। तो ये आज़ादी हमें सियासतदानों ने तो नहीं दी जनाब। सही। और ये भी होते तो कभी ना देते। बेनज़ीर ने भी नहीं दी, भुट्टो ने भी नहीं दी, और नवाज शरीफ ने भी नहीं दी। ये तो हमें एक फ़ौजी हुक्मरान ने आज़ादी दी। बिल्कुल सही। इसमें गैर जिम्मेदारी के वाक़यात तो होते हैं, वो ठीक है। बाद लोगों को खुदा वास्ते का बहर है इमरान खान से, वो आज वाजिद जिया के ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू कर दी गई है। हालांकि वाजिद जिया साहब सुथरा आदमी है, वो ठीक है कि भाई उसने जो रिपोर्ट दी थी वो एक सियासतदान के ख़िलाफ़ थी। लेकिन वाजिद जिया के बारे में मैं आज आपको पेशगोई कर रहा हूँ कि जो बशीर मेमन साहब के मामले में हुआ, इनके साथ भी हो सकता है। वाजिद जिया सिफारिश मानने वाले आदमी नहीं, किसी के कहने पे। मैं उन्हें जानता हूँ ना। सही। लोग उन्हें जानते नहीं। बशीर मेमन बहुत अच्छा आदमी था। बशीर मेमन साहब से उन्होंने कहा, अब हम डिटेल में नहीं जाते कि ये कार्रवाई करें, फलां के खिलाफ कार्रवाई। उन्होंने कहा नहीं है कोई सबूत, मैं नहीं करता। और वो ऐसे ही आदमी हैं। बशीर मेमन के बारे में आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं जी। उनके पास मुँह मुबारक है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, और वो अजीब व गरीब उसमें करिश्मा है कि जो रसूलुल्लाह का ही है तो इसलिए हो सकता है कि वो बढ़ता रहता है। अच्छा।
تو وہ میں کئی دفعہ ان سے کہتا رہا، میرے پرانے جاننے والے ہیں، زرداری کے زیر اطاعت تھے، بہت مصیبتیں اٹھائیں، مگر اپنے اصول سے وہ چھوٹے سے ذمہ دار بھی ہیں، بڑے اچھا خاندان ہے، بہت بھلے آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیسز بنتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ چھٹی پہ چلے گئے۔ اب وہ چند ہفتے باقی تھے کہ وہ چلے جاتے، مگر انہوں نے غصے میں آ گئے، وہ خان صاحب کا مزاج تو ایسا ہی ہے، انہوں نے کہا واجد ضیاء کو لگا دو۔ واجد ضیاء بھی میرٹ پہ چلیں گے۔ اچھا خیر یہ تو ایک دوسری بات ہے، جہاں تک میں اسے جانتا ہوں وہ نوکری چھوڑ دے گا مگر کسی کے کہنے پہ نہیں چلے گا۔ یہ جو اس کے خلاف آج کمپین شروع ہوئی ہے جو جاری رہے گی مجھے لگتا ہے، نون لیگ نے بھی احتجاج کیا، اس کا تو کچھ بگڑے گا نہیں اس کا۔ جی واجد ضیاء کو نوکری شوکری کی بھی اتنی پرواہ نہیں ہے اس کو، اچھا، اور نہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جناب مسئلہ تو یہ ہے کہ خان صاحب ناکام، چلیے ہم کہتے ہیں ناکام نہیں کہتے، اتنی کامیابی کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ نے تیاری کی تھی؟ صحیح، تیاری تو انہوں نے نہیں کی تھی۔ 50 کروڑ مکان، 50 لاکھ سوری 50 لاکھ، 1 کروڑ نوکریاں، بالکل نوکریاں تو 12 لاکھ 15 لاکھ کم ہو گئیں، بے روزگاری بڑھ گئی، مہنگائی بڑھ گئی۔ اب اسی کی اندیشے سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تاجروں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، سرکاری افسروں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، فلاں کے خلاف نہیں ہوگی۔ ہتھیار تو آپ نے خود ڈال دی ہے، رہ گیا میڈیا۔ تو میڈیا میں یہ بات تو صحیح ہے کہ وہ غیر ضروری اشتہار، مثلا میں ہمیشہ کہتا ہوں پل کا کیا اشتہار ہوتا ہے، سڑک کا کیا اشتہار، سڑک تو بنی نظر آ رہی ہے، سامنے نظر آ رہی ہے، صحیح ہے، اس کا کیا؟ حکمت ایک چیز ہے جس سے یہ آشنائی نہیں ہے۔ بھائی اشتہار آپ کم کر دیتے، آپ نے زیرو پہ لے جانے کی کوشش کی، تو آپ موٹیویٹ کیسے کریں گے قوم کو؟ مثلا یہ اچھے کام بھی کیے ہیں، دیکھیے نا کل ثانیہ مرزا نے جو نشتر نے جو کام کیا ہے بہت اچھا، میڈیا ہے تو اس کو پروجیکٹ کیا نا اس نے، بالکل ایسے، اور اس کی درخت لگائے۔ اب جو تو لوگ جن لوگوں کا کوئی اناج تھا انہوں نے کہا کوئی درخت نہیں لگے جی، سیاسی لیڈروں نے بھی کہا اور اخبار نویسوں نے بھی کہا، تو میں تو ان سے سخت ناراض تھا، مگر میں تو وہاں گیا، دیکھا اور اعلان کیا کہ درخت تو لگے ہیں، اور انٹرنیشنل ادارے تصدیق کرتے ہیں۔ اور یہ گرین پاکستان کی موومنٹ کیسے چلا لیں گے جی میڈیا کے بغیر؟ کیسے چلا لیں گے؟ بالکل خود ہی اپنی پالیسی میں تبدیلی کی ہے۔ پھر یہ مثلا یہ جو صحت کارڈ جاری کر رہے ہیں بہت ہی اچھا فیصلہ، مطلب وہ تو ڈھانچہ ایسا ہے نا سرکاری محکموں کا، وزارت صحت کا بھی، کہ وہ ابھی اس کے نتائج نظر نہیں آ رہے، لیکن اس کے نتائج نظر آئیں گے۔ اب انہوں نے کہا اس کو پھیلائیں، میڈیا کے بغیر آپ کیسے کر لیں گے؟ میڈیا کو بلا وجہ ریاست کا 5واں ستون نہیں کہا جاتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ خان صاحب کو جس کسی نے بھی مشورہ دیا ہے کہ میڈیا کو رگڑا دیں، اور دیکھیں جن اخبار نویسوں کے خلاف، اچھا پھر یہ ہے کہ یہ تو مافیاز ہیں، جو پی ٹی آئی کے میڈیا سیل وہ مافیا سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ بغیر سوچے سمجھے وہ کہہ دیتا فلان صاحب 5-6 اخبار نویس ان کا ٹارگٹ ہے، مجھ پر بھی مہربانی فرماتے رہتے ہیں، صحیح، اور یہ کہتے ہیں آپ کو لفافہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ ملتا ہے، وہ تو فردوس میں رتی برابر اس کی مجھے اتنی بھی پرواہ نہیں جتنی ایک مکھی اڑتی ہوئی آ جائے، اس لیے کہ میں تو اللہ کو جواب دینا ہے، اگر میں ٹھیک ہوں تو ٹھیک ہوں، اور لوگ مجھے جانتے ہیں میں کیسا ہوں، بالکل جیسا بھی ہوں، اپنی تعریف تو نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا ان میں بہت سے لوگوں کی رائے ہے، میں تو ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، جتنی وہ تنقید کرتے ہیں اتنی نہیں تنقید بنتی، لیکن کرپٹ تو ان میں مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ ہمارے کوئی 20 سال سے جاننے والا ہے، کوئی 30 سال سے جاننے والا ہے، کوئی 15 سال سے جاننے والا ہے۔ ایک اخبار نویس کا تو انہوں نے نام بھی لے دیا وہاں پہ میاں والی میں۔ میڈیا جو کچھ میڈیا کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہی نہیں ہے، نہ بنا سکتا ہے۔ میڈیا تو اگر آپ کو اپرچونٹی ہے تو اس میں اپنا رول پلے کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قائد اعظم کا کیا بگاڑ لیا تھا؟ میڈیا تو سارا ان کے خلاف تھا، میڈیا تو کانگریس کے پاس تھا، ایسے ہی تھا۔ تو ابھی میڈیا سارا مودی کے ساتھ ہے، ابھی کل تک تو اس کے ساتھ تھا، تو مودی روک لے نا میڈیا کو، اور آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر میں تو میڈیا کو کوریج کرتا ہی نہیں تھا انڈین برائے نام۔ مسئلہ یہ کیا ہے کہ جو قلم مسئلہ یہ بھئی آپ کے پاس کوئی جامع منصوبہ ہی نہیں تھا، کہاں ہے 50 لاکھ مکانات؟ 50 لاکھ میں سے 15 مہینے گزر گئے تو 15-12 لاکھ بن جانے چاہیے تھے نا، بالکل، اور 1 کروڑ ملازمتوں میں سے 10 لاکھ تو ملازمتیں دے دیتے نا آپ، 20 لاکھ دے دیتے، وہ کہاں ہیں؟ اصل بات یہ ہے 3 مسئلے۔ اچھا سول ادارے اصل میں تو مسئلہ ہے نا، یہ آپ پولیس کو ٹھیک کریں، آپ نے کوئی کوشش نہیں کی، بالکل ٹھیک، آپ نے عدلیہ کو بہتر، انویسٹمنٹ کہاں آتی ہے؟ پولیس بہتر ہو، مطلب کورینز آتے ہیں، جیپنیز آتے ہیں، جرمنز آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم انویسٹمنٹ کیا کریں، یہاں ریڈ ٹیپزم میں افسر کام کرنے نہیں دیتے۔ بالکل ٹھیک۔
اب آپ نے اس کو ٹھیک کرنا تھا. اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ FIA ٹھیک ہو, پولیس ٹھیک ہو, عدلیہ ٹھیک ہو, یہاں سے بگننگ ہوتی ہے, اور ٹیکس کلیکشن ٹھیک ہو. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے نا. اس پہ تو جب آئیں گے آرڈیننس پہ تو پھر بات کریں گے, اس پہ تو کوئی لمبی چوڑی اب بات کرنے کی ضرورت نہیں, کافی چیزیں میں نے. آپ کے پاس کوئی جامع منصوبہ نہیں ہے, نہ 9 من تیل ہوگا, نہ رادھا ناچے گی. جی ٹھیک ہے ہارون صاحب, بس میڈیا جس کے خلاف لکھا جائے یا کوئی تنقید کی جائے تو وہ کوئی بھی پارٹی نہیں کہتے کہ میڈیا میں لوگ سارے اچھے ہیں. میڈیا میں ہیں لوگ وہ جو امن کی آشا لیے پھرتے تھے, میڈیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کیا ہے, میڈیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ذاتی وجہ سے حکومتوں کی مخالفت کیا ہے, وہ ہم سب جانتے ہیں, وہ کوئی راز نہیں ہے. لیکن یہ وزیر اعظم کو یہ زیب نہیں دیتا اس طرح کی باتیں کرے. اسے چاہیے کہ جو مجرم ہیں, جو اخبار میں نہیں سمجھ تو ایسے بھی ہیں جو کابل میں, دبئی میں, دلی میں, لندن میں اور وصولیاں کرتے ہیں. تو یہ ملک ریاض جو 119 ارب روپے تو ایک دبائے بیٹھا ہے بہار میں, وہ رپورٹ پڑی ہوئی ہے. 38 ارب روپے ابھی اس نے دبا لیے ہیں. بالکل, یہ میڈیا نے آپ کو روکا ہوا ہے؟ میڈیا تو کہہ رہا, بولیے, ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں ہارون صاحب. میں تو کہہ رہا ہوں نا بار بار کہ یہ آپ 157 ارب روپے وصول کریں نا اس سے. یہ ٹھیک, $1.5 بلین ہے. جی ہارون صاحب, دوسری چیز وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ 2020 جو ہے, ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ تبدیلی کا سال ہے. 100 دنوں میں آنی تھی تبدیلی, میڈیا کی وجہ سے شاید نہیں آ سکی. اتنی سی سیاست وہ سیکھ گئے ہیں کہ توقعات دلاتے رہیں. 220 اللہ کرے ان کی بات سچی ہو جائے, ترقی کا سال ہو تو سارا ملک خوش ہوگا بھائی. بالکل, لیکن اس کے عوامل کہاں ہیں؟ فارن انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ تھوڑی سی بہتری حالات میں ہوئی ہے, اس میں شبہ نہیں ہے. ڈالر اب آ کے سٹیبل ہو گیا ہے. پچھلی حکومتوں نے مصنوعی طور پہ اس کو رکھا ہوا تھا, ڈالر خرید کے اور قرضے لے کے ملک کو برباد کیا. ہم پچھلی حکومتوں کی غلطیوں سے صرف نظر نہیں کرتے, ہمیں کوئی اناج نہیں ہے خان صاحب سے. بالکل ٹھیک, اور مجھے تو بالکل ہی نہیں ہے. مجھے تو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی اس کا ثواب پہنچے گا جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے. اور میں کہتا ہوں ہاں میں نے غلطی کی, اتنی توقعات نہیں رکھنی چاہیے تھی. دیکھیے میں دہراتا ہوں, نمل کالج اگر کامیاب ہے, اگر شوکت خانم کامیاب ہے, اگر وہ کرکٹ میں کامیاب ہوئے, اچھے ساتھیوں کی وجہ سے کامیاب ہوئے. ٹیم بہت ان وزراء اعلیٰ کے ساتھ, ان وزراء کے ساتھ. دیکھیے شیخ رشید صاحب کہہ دیتے ہیں فلاں کو سزا ہو جائے گی, فلاں کو سزا ہو جائے گی, فلاں, سارا احتساب کا آپ کا تصور ہی خراب ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اس ٹیم کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں تو یہ ٹیم جو ہے یہ تو ورلڈ کپ میں انٹر ہی نہیں ہو سکتی, جیتنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ ٹھیک ہے, ہم پہ تنقید ضرور کریں لیکن اپنی صفحے بھی درست کریں. یہاں پر بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد بات کریں گے بھارتی متنازع شہریت بل کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. متنازع شہریت بل کے بعد احتجاج بڑھتا چلا جا رہا ہے. 2 ہفتے سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اور دن بدن احتجاج زیادہ ہو رہا ہے. آج نماز جمعہ کے بعد بھی بھارت میں احتجاج کیا گیا. لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے. جامع مسجد ممبئی کے باہر بھی احتجاج کیا گیا. وزیر اعظم کے گھر کی جانب جانے کی بھی کوشش کی گئی لیکن ہارون صاحب جانے نہیں دیا گیا, روک لیا گیا, اسٹیٹ نے روک لیا. لیکن احتجاج بڑھ رہا ہے. اس کا اینڈ کیا ہے؟ ایک طرف مودی سرکار ہے, وہ بھی ہٹ درمی پر برقرار ہے اور عوام ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. اینڈ کیا ہے سر؟ آپ کو یاد ہے یہ ہنگامے ابھی شروع نہیں ہوئے تھے, صرف کشمیر والا واقعہ ہوا تھا تو میں نے کہا تھا انڈیا کے ٹوٹنے کا عمل شروع ہو. بالکل ایسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ان کے جو بھاڑے کے لوگ ہیں جو پرو انڈیا ہیں وہ خاموش ہیں. یہ توفیق تو انہیں نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ ظلم جو ہو رہا ہے اور کشمیر میں اس کی حمایت کریں. اب نام لینے کی ضرورت نہیں, سب جانتے ہیں کہ کیسے کیسے دانشور جو تھے جو کہتے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ بڑی عظیم طاقت بن کے ابھر رہا ہے اور پاکستان خدا نخواستہ تباہ ہو جائے گا. پاکستان تو انشاءاللہ سلامت رہے گا. وہ توجہ ہٹانے کے لیے حملہ بھی کر سکتے ہیں, خان صاحب نے ٹھیک کہا ہے. اور فوج الرٹ ہے. پچھلی دفعہ تو ہم الرٹ نہیں تھے, اس کے باوجود فیبری میں آپ کو پتہ انہوں نے کیا انجام ان کا ہوا تھا. بالکل بات یہ ہے جی کہ انڈیا کوئی فطری ریاست ہی نہیں ہے, یہ کبھی اکٹھا تھا ہی نہیں. اور اب جو روش انہوں نے اختیار کر لیا ہے نا, وہ یوگی کا کیا نام ہے, یو پی والا جو ہے جوگی, اس نے کہا جی ہم انتقام لیں گے.
جب ریاست اپنے شہریوں سے انتقام لینے پہ اتر آئے تو اس کا مطلب ہے ریاست کی ریٹ ختم ہو چکی. سول نافرمانی کسی کیفیت ہے, ڈرون طیارے اوپر اڑ رہے ہیں, صرف مسلمان اس احتجاج میں شامل نہیں ہیں, شودر اس میں شامل ہو گئے ہیں. آدھی ریاستوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم یہ قانون اپنے ہاں نافذ نہیں کریں گے. اس میں راجستھان شامل ہے جو بی جے پی کا گڑھ ہے, اس میں وہ ریاستیں شامل ہیں جہاں وہ جیتی ہے. یعنی ممتا بنرجی جی نے تو جو کہا سو کہا, انہوں نے کہا ریفرینڈم کرا لیں. ایسے ہی لبرل اس میں شامل ہو چکے ہیں, سیکولر اس میں شامل ہو چکے, اور ہمارے جیسے لبرل اور سیکولر نہیں ہیں. یہ تو انڈیا کے حق میں بات کرتے ہیں نا, وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, وہ یہ بات سمجھتے ہیں. یہ ہمارے لبرل سیکولر اصل میں لبرل سیکولر ہے ہی نہیں. یہ پہلے کمیونسٹ ہوتے تھے, پھر سوشلسٹ ہو گئے, پھر سیکولر ہو گئے, پھر لبرل ہو گئے. یہ جس طرف ہوا چلتی ہے اس طرف جاتے ہیں. میجارٹی کی بات کر رہا ہوں, اچھے لوگ بھی ہیں خیر. تو کہنے کو تو احمد ندیم قاسمی بھی سوشلزم کی حمایت کرتے تھے, مگر مسلمان تھے, محب وطن تھے, تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا. وہ تو دوسری بات ہے نا, وہ تو انڈیویجول ہر انڈیویجول کو دیکھنا پڑتا ہے. مگر جنرلی یہ این جی اوز والے جو پیسے لیتے ہیں, یہ جو سی آئی اے کا پیسہ ہے, آتا ہے بے شک اسکینڈینیویا سے ہے یا برطانیہ سے, پیسہ تو یہ سی آئی اے کا زیادہ تر ہوتا ہے. صحیح. جناب والا تمام مظلوم طبقات اس میں شامل ہو چکے. بالکل ہو چکے. یہ جنگ یہ رکے گی نہیں. آزاد کشمیر کو ہمارا یہاں کا سو کالڈ سیکولر لبرل کہتا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں تحریک دم توڑ جائے گی. یہ 20 آرٹیکل ہم پڑھتے تھے اور 20 گفتگو نہیں کر سکے نا. نہیں, بالکل نہیں. کتنی فوج ہے ان کے پاس؟ 15 لاکھ ہوگی, 16 لاکھ ہوگی, 20 لاکھ تک ڈیولپ کچھ اکانومی بہتر ہے ان کی, اور اب تو اکانومی بھی سلو ہو رہی ہے. تو کیا 1 کروڑ کی فوج بنا لیں گے؟ امریکہ بھی نہیں بنا سکتا 1 کروڑ کی فوج. تو فوج کو صرف تنخواہیں تھوڑی ہوتی ہیں, اس کے لیے اسلحہ ہوتا ہے, اس کے لیے اپنا موبلائزیشن کے اخراجات ہوتے ہیں. 2 دفعہ تو ہماری سرحدوں پہ فوجیں لے گئے, پھر واپس کیسے چلے گئے؟ پاکستان پہ تو حملہ کرنا آسان نہیں ہے, اس کی قیمت اتنی بھاری ہو سکتی ہے کہ انڈیا سوچ رہے, اب تو کوئی تقریبی حربے استعمال ہی نہیں کر رہے, لیکن اگر ہم پہ حملہ کریں تو ہمارے ہاتھ تو کھل جائیں گے. وہ جو ان کی شمال کی ریاستیں ہیں اپنا یعنی بنگال اور یہ جو علاقے بنگلہ دیش سے ملتے ہیں, وہ تو پہلے ہی یعنی دلی کا جو غلبہ ہے اس کے حق میں نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ دراڑیں بڑھتی چلی جائیں گی. مودی کے لیے صرف ایک راستہ, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا, غلطیوں سے انسان تباہ نہیں ہوتے, غلطیوں پر سٹینڈ لینے سے تباہ ہوتے ہیں. اور یہ جو طاقت کا غرور ہے یہی لے کے بیٹھ جاتا ہے. یہ نپولین کو لے کے بیٹھ گیا, یہ ہٹلر کو لے کے بیٹھ گیا, کتنے فاتحین ہیں, کتنی سپر پاور. یہ روسیوں نے کیا سمجھا تھا؟ آج 27 دسمبر ہے, آپ کو یاد ہونا چاہیے 2 آج کے دن اہم واقعات ہوئے تھے. ایک روسی فوج افغانستان میں داخل ہوئی تھی ایگزیکٹلی 40 سال پہلے. بالکل. پھر کیا ہوا؟ وہ طاقت کے اس غرور کا, اس وقت 70% لوگ یہ کہہ رہے تھے جو سروے ہو رہے تھے دنیا میں کہ سوشلزم ایک ایکسپینڈنگ فینومینا ہے اور مزید ملک سوشلسٹ ہو جائیں گے. پھر افغانستان کے پہاڑوں میں سر ٹکراتے ہوئے مر گئے. سوویت یونین باقی ہی نہیں رہا. وہ کہتے تھے عبدالولی خان خدا ان کو معاف کر دے, وہ کہتے تھے روسی جرنیل اگر چاہیں تو مرسیڈیز کاروں میں بیٹھ کے کراچی پہنچ سکتے ہیں. پھر وہ روسی جرنیلوں کو جاوید ہاشمی صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے ماسکو میں بھیک مانگتے دیکھا میڈل لگائے ہوئے. اچھا جی, وہ تو اب جا کے سنبھلا ہے نا. روسی معیشت اب سنبھل گئی ہے, سوشلزم سے چھٹکارا پایا, غرور اور تکبر سے چھٹکارا پایا تو سنبھلی نا. بالکل ٹھیک ہے. تو جناب والا انڈیا کا تو کوئی مستقبل اب نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ مظلوم اقوام کو ہوگا. کشمیر آزاد ہوگا. کشمیری جو ہیں انہیں انسانیت کے ایک بڑے محسن کے طور پہ عہد آئندہ میں یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے اس جبر کا, اس خوف کا اظہار توڑ دیا. اس کے نتیجے میں دوسرے لوگ بھی اٹھنے لگے. مودی کے دماغ میں ہوا بھر گئی تھی, اور جب ہوا بھر جاتی ہے تو قدرت اپنا فیصلہ صادر کرتی ہے. ان کا مشیر بھی نپولین کا ایک دوست ہے, میں نام بھول گیا ہوں, اس کی خط و کتابت چھپی ہوئی ہے, تو وہ اس سے کہتا تھا روس میں حملہ نہ کرو. جو سفیر تھا ماسکو میں, تو وہ کہتا تھا تم زار سے مروب ہو, تمہارے اس کے ساتھ تعلقات ہیں, تم بزدل ہو. اچھا. پھر کیا ہوا تھا؟ بالکل ٹھیک. آخر میں یہی ہوتا ہے. قانون صاحب, بھارت میں بھی اس وقت اگر ہم بالی ووڈ سٹارز کی بات کر لیں تو 2 طبقات ہیں. ایک ہے جو اس کے خلاف بول رہا ہے, لیکن کچھ خانز ہیں جو اس کے خلاف نہیں بول رہے. شبانہ اعظمی نے ایک شعر پڑھا ہے, ایک طرف تو اس طرح کے اشعار, ان کا بیٹا فرحان اختر بھی جو ہے وہ بھی باہر. دیکھیے وہ بات یہ ہے
کہ ان کے والد تو جینوئن ترقی پسند تھے، وہ ہمارے ترقی پسندوں کی طرح نہیں تھے جن کو روسی سفارت خانہ، اس زمانے کا جو سوویت سفارت خانہ تھا وہاں سے کچھ نہ کچھ پہنچتا رہتا تھا اور دورے ملتے تھے۔ بات یہ ہے کہ صرف یہی نہیں، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بڑے ہیرو سلمان خان اور عامر خان، دیکھیے جب آدمی اربوں روپے اسٹیک پہ لگے ہوئے نا، کروڑوں روپے ایک فلم کے بنتے ہو، ہاں جی، تو وہ بیچارہ کیا سچ بولے گا؟ سچ تو وہ آدمی بول سکتا ہے جو قربانی دے سکتا ہے۔ اب اس طرز زندگی کی قربانی تو نہیں دی جا سکتی۔ عظیم الشان گھر، عظیم الشان گاڑیاں، ارب روپے آمدن کے توقعات، بالکل ٹھیک۔ تو ذاتی طور پہ تو عمر اچھا آدمی ہے، سلمان خان بھی ذاتی طور پہ تو اچھا آدمی، بہت سی چیریٹی کرتا ہے، لیکن بہرحال اس طرز زندگی کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، کیا یہ دو قومی نظریے کی جیت ہے جو بھارت میں اب سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس میں کیا شبہ ہے؟ ٹھیک، اس میں تو ذکر ہی وہاں قائد اعظم کا ہو رہا ہے ساری دنیا میں، اور ساری دنیا میں انڈیا کی ذلت ہو رہی ہے بالکل کہ ٹھیک، یہ وہ ملک نہیں رہا۔ یہ کیسی جمہوریت ہے جو کہتی ہے کہ آدمی کے مذہب کی بنیاد پر اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا؟ بالکل ٹھیک، اور ان کی پچھلی نسلوں نے کہاں وہ کاغذات سنبھال کر رکھے ہوں گے؟ وہ سکھ بھی یہی کہہ رہے ہیں بالکل کہ ایسے میرے نانا یا پردادا پاکستان سے آئے تھے تو انہوں نے کیا کوئی اپنی شہریت کا یہاں پہ آ کے اندراج کرایا تھا؟ یہاں کوئی بھائی بہت بڑی آبادی تو ان پڑھ ہے، ان کے پاس تو یہ ثبوت بھی نہیں ہے کہ وہ انڈین ہیں، وہ انڈیا میں پیدا ہوئے تھے۔ اب مثلا بنگال ہے یا آسام ہے، ادھر بھی ہیں لوگ، بالکل مشرقی پاکستان میں بھی ہیں، تو ایک ہی زبان بولتے ہیں، ایک ہی کھانا کھاتے ہیں، ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی لباس ہے، وہ ڈیفرینشیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے قدرت کی دی ہوئی سزا ہے۔ وہ لے گئے تھے مشرقی پاکستان سے 71 میں لوگوں کو، 4-5 لاکھ لوگ تھے، زیادہ نہیں تھے، ہم نے تو 30 لاکھ افغان مہاجرین کو سنبھالا، اس سے زیادہ ہوں گے۔ تو اب اس کی سزا تو ملنی ہے۔ نیب آرڈیننس 2019 ترامیم کی گئی ہیں، 31 ترامیم ہیں، حکومت نے یہ کی ہیں، وہ حکومت جو احتساب کا نعرہ لگا کر آئی تھی، کیوں ضرورت پڑ گئی حکومت کو وہ اہم ترامیم کرنے دی، اور فائدہ کس کس کو ہوگا ہارون صاحب؟ فائدہ سبھی کو ہوگا، اپوزیشن کو ہوگا، حکومت کے لوگوں کو ہوگا، اے ٹی ایم مشینوں کو ہوگا۔ یہ مدر آف آل یو ٹرنس ہے۔ اچھا، یعنی ایک طرف تو یہ کہہ رہے تھے کہ چھوڑوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں، دیکھیے ان کی اپنی غلطی تھی۔ احتساب تو بہت ضروری چیز ہے۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا احتساب نہیں ہونا چاہیے، تو معاشرہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ صحیح، احتساب کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ شیخ رشید صاحب تقریریں کر رہے ہوں، فلاں پکڑا جائے گا، پھر وہ چھوٹا سا جو نوجوان ہے اسے کیا نام ہے ڈاک خانے کا محکمہ، مراد سعید، چیخ رہا ہو، جس بیچارے کو ابھی پڑھنا لکھنا ہے، سمجھنا ہے زندگی کیا ہے، حکومت کیا ہوتی ہے۔ یہ خود وزیر اعظم نے اتنا خوف پیدا کیا۔ وزیر اعظم کو یہ کا احساس ہونا چاہیے جہاں خوف ہوتا ہے وہاں سرمایہ رہتا ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، سرمایہ سب سے زیادہ سینسٹیو چیز ہے، وہ وہاں جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں لوگ اپنے پیسے لے گئے، ملائیشیا میں لے گئے، بالکل دبئی میں لے گئے، کیوں لے گئے؟ سرمایہ محفوظ ہے۔ جب آپ سرمایہ کو خوف زدہ کریں گے، یہ کام تھا نیب کا، ایف آئی اے کا، عدالتوں کا، آپ کا حکومت کا کوئی کام نہیں۔ جب حکومت کہے گی تو اسے تو یہ تاثر ہوگا کہ اپوزیشن کو پکڑے، اور پکڑا تو اپوزیشن ہی کو نا، ایسے خسرو مختار کو تو نہیں پکڑا، نہیں پکڑا، اور یہ کہتے ہیں جی ہم نے 127 روپے ریکور کیے نیب والے، ہاں جی، تو جو 2-4 ہزار روپے آپ نے نہیں ریکور کیے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ بھائی 10 آدمی قتل ہوئے، آپ نے قاتل پکڑ لیا، تو یہ کارنامہ تو نہیں ہے۔ باقی نو کہاں ہیں؟ ایک اصول ہے، 100 بے گناہوں کو اگر آپ چھوڑ دیں تو اس سے اتنی تباہی نہیں آتی جتنی ایک معصوم آدمی کو پکڑ لیں۔ وہ سبتین کو کس لیے پکڑا تھا؟ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے لا تعلق ہو کے، شریف آدمی، اس کا کیا تعلق تھا؟ اگر تھا تو پھر آپ ثابت کرتے ہیں۔ آپ ایک آدمی کو پکڑتے ہیں، اسے جیل لے جاتے ہیں، اسے 6 مہینے رکھتے ہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ کیس میں کیا ہوا؟ آپ کی حالت یہ ہے کہ ثبوت آپ کے پاس ہوتا نہیں ہے، اور کیا کہتا تھا وہ؟ ویڈیو اور اللہ کو جان دینی ہے، بالکل، اللہ کو جان دینی ہے۔ وہ آپ تو استعفیٰ نہیں دے سکتے، جان کیا دینی ہے؟ جان تو ہر ایک کو دینی ہی پڑے گی، اور وہاں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ قسمیں کھاتے تھے۔ اور رانا ثناء اللہ نے بھی بالکل غلط کیا ہے قسم کھا کے کہ جی میں قسم کھاتا ہوں میں نے کبھی ہیروئن نہیں پی۔
ہیروئن پینے کا تو آپ پہ کیس ہی نہیں ہے. نہیں, قرآن اٹھا کے انہوں نے پریس کانفرنس کی. نہیں, انہوں نے فکر ہے اس کے قرآن اٹھانے کے بعد میڈیا نے غور ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا کیا ہے, میں قرآن اٹھا کے کہتا, میں قسم کھا, جو بھی الفاظ تھے, میں نے عمر بھر ہیروئن نہیں پی. تو آپ پہ ہیروئن پینے کا تو کیس ہی نہیں ہے. یہ جو قسموں کا معاملہ ہے نا, اس سے بچیں, خدا کو گواہ. وہ 90 میں بے نظیر کی حکومت برطرف ہوئی تو انہوں نے ایک پوسٹر چھاپا, وہ کوئی شاعر تھے, میں نام ان کا بھول گیا, یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور. میں نے کہا یہ نہیں جیتے گی. انہوں نے کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا خدا رسول کو تو کبھی گواہ بنانا ہی نہیں چاہیے, بے قصور تو وہ تھی ہی نہیں. بے قصور وہ کہاں تھی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ جو الزامات لگائے گئے ان میں مبالغہ ہو, بے قصور تو نہیں تھی, اس کا تو اجر ہوگا خراب. انہوں نے کہا یار یہ جی وصول آپ کر رہے ہیں, کہ سیاسی پارٹی کی میٹنگ تھی, میں اتفاق سے وہاں چلا گیا جی والوں کو, میں تو وہاں سے گزر رہا تھا, کسی سے ملنے گیا تھا. تو میں نے کہا قدرت کے قوانین ہیں حضور, وہ بدلتے نہیں ہیں. ٹھیک. ہارون صاحب, ایک طرف آج بزنس کو بہتر کرنے کے لیے, معیشت کو بہتر کرنے کے لیے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا, یہ ترامیم کی. زرداری صاحب کہتے ہوتے تھے کہ نیب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. تو کیا یہ زرداری صاحب کی مان لی ہے خان صاحب نے؟ ایک لحاظ سے تو مان لیا, لیکن میرا خیال ہے کہ FIA کے اختیارات بڑھیں گے. اور میرا خیال ہے اس بات کو لوگوں نے سمجھ لیا ہے, اس لیے واجد ضیاء کے خلاف کمپین شروع کی ہے. FIA افسر بہت اچھے ہیں. اگر آپ FIA کو طاقتور بنا دیں, میرٹ پہ تقرریاں کریں, اور مطالبہ ان سے یہ نہ کریں کہ فلاں کو پکڑو, مطالبہ ان سے یہ کریں جو قصوروار ہے اس کو پکڑ لے, تو کرپشن بہت کم ہو جائے گی. ہارون صاحب, دوسری طرف آرڈیننس لایا جا رہا ہے, اندر پارلیمنٹ کے اندر معاملات اس طریقے سے نہیں چل رہے, حکومت کو کیا ضرورت ہے؟ پارلیمنٹ میں تو لے جانا ہی پڑے گا, اس کے بعد تو کوئی چارے. میرا اندازہ ویسے یہ ہے کہ اپوزیشن اس کی حمایت کرے گی, اس لیے کرے گی کہ کچھ فائدہ زرداری صاحب کو بھی ہوگا, خورشید شاہ کو بھی ہوگا, اور لوگوں کو بھی ہوگا, بلاول کو بھی ہوگا, ان کے لوگوں کو بھی ہوگا, PTI والوں کو بھی ہوگا. تو ابھی تک تو ویسے اپوزیشن بھی خاموش ہے, اس پر کچھ کہہ نہیں رہے ہیں کہ اپوزیشن کا تو اندر سے تو بہت خوش ہوگی. اچھا, اور ملبہ سارا حکومت پہ آئے گا ہارون صاحب؟ ظاہر ہے, جب حکومت, جو آدمی سوچے سمجھے بغیر اقدامات کرتا ہے, پرائس اسی کو پے کرنی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, دیکھنا ہوگا کہ اب احتساب کا عمل کیسے آگے چلے گا اور کرپشن کم ہوگی یا نہیں ہوگی. ہارون صاحب, ایک اور معاملہ ہے, سردی بہت بڑھ رہی ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ سردی بڑھ گئی, 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا, 52 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. کل میں نے ایک بڑا دلچسپ ٹویٹ پڑھا. کیا؟ بلاول کی مجوزہ تقریر, یعنی کیا تقریر وہ کرے گا. اگر ہماری حکومت ہوتی تو کبھی اتنی سردی نہ پڑتی. اچھا, اگر سورج نہ نکلتا تو ہم قائد عوام کے افکار سے ملک روشن کر دیتے. بھائی, ایک تو ہے اوورال امپیکٹ ہے ساری دنیا میں, یعنی یہ جو انسان نے حماقت کی ہے, یہ جو فاسل فیول جلا رہے ہیں, ڈیزل اور پٹرول, اس سے مسئلہ ہو رہا ہے. ایک ہم نے اس سے بھی آگے بڑھ کے حرکت کی کہ بھائی وہ ٹیکنالوجی بھٹے ہیں, اب اس میں وہ پولوشن کم کی جا سکتی ہے. ارون صاحب, اسی میں تفصیل سے بات کریں گے, بریک لینی ہے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بڑھتی سردی, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, پولوشن کا اس میں کیا کردار ہے, انسانی کوتاہیاں کیا ہیں. ہارون صاحب, وہ بھٹوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. یہ دیکھیے نا, وہ جب آپ ضروری آلات نہیں لگاتے, اور آپ سسٹم تو بیٹھ چکا ہے, دیکھو اپنے سول ادارے تو کام نہیں کر رہے ہیں, تو یہ بالکل جھوٹ بولا جاتا ہے, بہت جھوٹ تو نہیں, مبالغہ کیا جاتا ہے کہ انڈیا سے ہوا آتی ہے اور اس کی وجہ سے. یا ہمارے ہاں یہ پوری بیلٹ ہے جس میں چاول کی فصل پیدا ہوتی ہے, ایسا ہی ہے, تو وہ نہیں جلائے جاتے, اس کی وجہ سے ہوتا ہے نمبر ایک. اور ہوا کا رخ ادھر بہت خال ہوتا ہے انڈیا کی طرف سے, ادھر ہوا ہے, یہ ایک بہانے بازی ہے. ایک تو 50% لاہور میں اور فیصل آباد میں سردی لاہور سے بڑھ گئی ہے, لاہور میں اسلام آباد سے بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ جب سموگ ہے, دھند ہے, بالکل, تو سورج کی کرنیں تو زمین پہ پہنچ ہی نہیں سکتی. ٹھیک, جب زمین پہ نہیں پہنچیں گی تو سردی بڑھے گی. ایک تو اوورآل ساری دنیا میں یہ مسئلہ ہے. پاکستان 10 خطرناک ترین ملکوں میں شامل ہے موسم کے اعتبار سے. اب ہم کر رہے ہیں, یعنی 2017-18 میں شہباز شریف نے تو کچھ کام کیا, انہوں نے تو آنے کے بعد کیا نہیں, لیکن شہباز شریف ایک بات کو قصوروار ہے, پرانے بجلی گھر
کوئلے سے چلنے والے. اب کوئلے سے چلنے والے بجلی گھر اگر آپ لگائیں گے تو تباہی ہوگی اس سے. دنیا میں اب جرمنی وغیرہ میں تو یہ ہو رہا ہے اور اسکینڈینیویا وغیرہ میں تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایٹمی بجلی گھر بھی بند کر دیں گے. ٹھیک. یعنی ہمارے پاس پانی کے وسائل ہیں, پانی سے بجلی پیدا کریں. اور سولر انرجی, بالکل ٹھیک. سولر انرجی از دا فیوچر. اب وہ سستی ہو رہی ہے بہت, وقت گزرنے کے ساتھ اس میں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. اور لاہور میں اور فیصل آباد میں اور یہ جو پورا پنجاب 7-8 کروڑ آدمی سردی سے متاثر ہیں, اور یہ جو اسموک کے ذرات ہیں یہ پھیپھڑوں میں جاتے ہیں. غریب آدمی کی حالت تو پہلے ہی خراب ہے. ایک تو جی فوری کرنے کا کام یہ ہے کہ سب لوگ وہ پہنیں جب باہر نکلیں, ماسک پہنیں. اس کے سوا کوئی مکہ میں جو لوگ ماسک پہنتے ہیں جب حج ہوتا ہے یا رمضان المبارک میں بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں, زائرین جاتے ہیں, تو جو ماسک پہنتے ہیں وہ بچتے ہیں. ٹھیک. اس لیے کہ جگہ جگہ سے لوگ آتے ہیں جراثیم اور ہر جگہ بہت چیک تو نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک. دوسرا یہ ہے جی یہ کاروں کے اب یہ فیول جو ڈیزل اور پیٹرول سے چلنے والی کاریں ہیں یہ اب ان کی امپورٹ بھی بند کریں آپ, اور یہاں جو پلانٹ ہیں انہیں بھی کہیں کہ بھئی اپنے سسٹم تبدیل کریں, وہ کر سکتے ہیں الیکٹرک پہ. ٹھیک ہے. باقی تو سب کچھ وہی ہے, صرف یہ ہے کہ اس میں فیول کا کون سا ہوگا. اس میں جیسے سی این جی پہ جا سکتے ہیں. اور پاکستان میں تو دھوپ سے بڑا ایریا جو ہے اس سے انرجی پیدا کرنا مثلا سارا سال تو دھوپ رہتی ہے ایسے. اور آج اگر اقدامات کریں گے آج تو 10 سال میں کہیں جا کے مسئلہ ہوگا. ایک ہے اربن پلانٹیشن جو عمران خان نے کیا ہے, بہت اس کی تعریف کی گئی ہے. یعنی عالمی اداروں نے کیا, ہمارے یہاں تو لوگوں کو توفیق ہے نہیں کہ جو اناج رکھتے ہیں وہ تو نہیں کریں گے تعریف. اور سیاستدانوں نے حتیٰ کہ مجھے حیرت ہوئی کہ سراج الحق صاحب نے کہہ دیا کہ 10,000 گندم کے 1 ارب گندم کے پودے ہوں گے, نہیں 1 ارب درخت لگے ہیں. انفیکٹ اس سے زیادہ لگے ہیں. اچھا. اب لاہور کے قریب وہ غالباً 60,000 کنار پہ لگانا چاہتے ہیں. چھانگا مانگا کا جنگل تباہ ہو چکا ہے, اس کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے. وہاں سے نہر گزرتی ہے. آپ کو اس کے لیے خصوصی اقدامات کرنے ہوں گے, میڈیا کو اعتماد میں لینا ہوگا, میڈیا لوگوں کو موٹیویٹ کرے. قومی خدمت کا کام ہے, میڈیا کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. یہ جو آپ آئے دن میڈیا کے خلاف تقریر شروع کر دیتے ہیں اور جب ماحول تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے پھر ایک تقریر کر کے خراب کر دیتے ہیں, بند کریں. اور یہ آج فیصلہ کرنا ہوگا تو بتدریج جا کے یہ 10 سال میں موسم ٹھیک ہوگا. ورنہ آپ کو پتہ ہے گلیشیئر ویسے میلٹ ہو رہے ہیں اور 70 سال کے بعد گلیشیئر نہیں ہوں گے. صحیح. ویسے تو دیکھیے جو بڑا سائنٹسٹ ہے جو ابھی کیا اس کا نام ہے اسٹیفن کون تھا, اسٹیفن ہاکنگ. جی اسٹیفن ہاکنگ. اسٹیفن ہاکنگ کیا ہے, تو دنیا تو چند سو سال کے بعد رہے گی نہیں, کبھی 100 سال کہتا ہے کبھی 1000 سال کہتا ہے. وہ دنیا کی تو ایک عمر ہے, اس نے تو ایک دن پورے ہونا ہے. تو مگر یہ ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے اس کو صحت مندی کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے نا. لیکن ارون صاحب جو آلودگی کے حوالے سے یا جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وزارت نے کام کرنا ہے وہ تو بارش بھی ہو تو کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. تو وہ زرتاج گل صاحب کا یہی خیال ہے کہ بارش وزیر اعظم کی وجہ سے ہوتی ہے, سورج ان کی وجہ سے نکلتا ہے, موسم بہار ان کی وجہ سے آتا ہے, خزاں جب ہم ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تب آتی ہے, سردی اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہم ان پہ تنقید کر رہے ہیں. وہ اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور ان سے زیادہ ان کے بارے میں بات نہیں. لیکن ارون صاحب یہ تو حکومت لیول پہ ہے, لیکن ہمیں انڈیویجولی بھی اس کا خیال کرنا ہے کہ ہم بالکل ہر آدمی کو چاہیے درخت لگائے. میرے گھر کے سامنے جگہ ہے, اچھا, تو میں درخت کیوں نہیں لگاتا. بالکل ٹھیک. بھائی 10 درخت لگاؤں, یا ابھی تو خیر اس وقت سردی ہے لیکن یہ ابھی 1-1.5 مہینے کے بعد درخت لگا سکوں گا. تو اپنے گھر کے سامنے میں اگر 1 یا 2 درختوں کی جگہ ہے تو ہر آدمی کو لگانا ہی چاہیے نا. یہ ہر کام حکومت نہیں کرنا ہے, یہ کیا ہے. اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, صرف حکومت کا کام نہیں ہے, ہماری ذمہ داری ہے درخت لگائیں. جی سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماحول کو صاف رکھیں. ارون صاحب آگے چلیں تو راولپنڈی میں آج جلسہ کیا گیا ہے, برسی منائی گئی ہے بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کی, اور بلاول بھٹو نے اس سے خطاب کیا. خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ 2020 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے, جبکہ بہتری کا سال وزیر اعظم عمران خان آج ہی کہہ رہے تھے کہ وہ بہتری کا سال ہوگا. آپ کیسے ان سیاستدانوں کے بیانات پہ اتنی نہ توجہ آپ دیا کریں. بلاول بھٹو صاحب نے کیا کیا ہے, ان کا کارنامہ کیا ہے کہ وہ بے نظیر اور آصف زرداری کے گھر پیدا ہو گئے. انہیں کیا پتہ ہے سیاست کا. اور ان کی والدہ صاحبہ اس دنیا میں اب نہیں ہے جی, تو ہم زیادہ تنقید نہیں کرتے. یہ جو آج بجلی کے گردشی قرضے ہمارے سر پہ چڑھے ہوئے نا, یہ محترمہ کا تحفہ ہے. اور $60 ملین ان کے تھے سوئٹزرلینڈ میں, سر محل ان کا تھا. پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر مجھے ملے, میں نام نہیں لیتا, بار بار نام لینا اچھا نہیں لگتا,
تو مجھے کہنے لگے کوئی تازہ خبر ہے؟ میں نے کہا تازہ خبر یہ ہے کہ ایک سر مال دریافت ہوا ہے اچھا اور یہ کل اخباروں میں آ جائے گا. ٹھیک. اس وقت تک خبر اخبار نویسوں کے پاس تو پہنچ چکی تھی لیکن اخبار میں تو اگلے دن نہیں تھی, چینل تو ہوتے نہیں تھے. صحیح. کہنے لگے میں تو تنگ آ چکا جی, میں تو اس پارٹی کو چھوڑ دوں گا. وہ آج بھی اسی پارٹی میں ہے. اچھا. اور پہلے بھٹو صاحب ان کے لیڈر تھے, پھر محترمہ نصرت بھٹو ان کی لیڈر تھیں, پھر بے نظیر ان کی لیڈر تھیں, پھر زرداری ان کے لیڈر تھے, اب بلاول ان کے لیڈر ہیں. عمر ان کی 70 برس سے زیادہ ہو چکی تو ہے, بلاول تو سر آج بلکہ 75 برس ہو چکی ہے. ارون صاحب وہ بلاول آج کہہ رہے تھے کہ یہ سیاسی یتیم جو ہیں انہوں نے جو ہے ملک کا حال بہت خراب کر دیا. حکومت کو سیاسی یتیم دیکھیے جی, انہوں نے تو اسٹیبلشمنٹ پہ بھروسہ کیا, اس میں کوئی شبہ نہیں پی ٹی آئی نے, لیکن پیپلز پارٹی سے تو ان کے ووٹ 3-4 گنا زیادہ ہیں. پیپلز پارٹی کو تو کراچی شہر نے ریجیکٹ کر دیا, حیدرآباد شہر نے ریجیکٹ کر دیا, ہر جگہ. اور ان کی تو کامیابی کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہاں کوئی تگڑا اپوزیشن لیڈر نہیں. آج وہاں کوئی تگڑا اپوزیشن, ایک بھٹو کے نام پہ بھیک مانگتے ہیں ووٹوں کی. انہوں نے کیا ہے جی بلاول صاحب نے, یہ آپ تھر کو آپ ٹھیک کر لیں. تھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں آپ کے خیال میں؟ آبادی کتنی ہوگی؟ 6-7 لاکھ 8 لاکھ آبادی ہے. اور اس کے لیے گندم جو ہے وہ 150 سال سے 100 سال سے نظام چلاتا ہے, 150 سال سے. اور پانی کا وہاں مہیا کرنے کا وہ ان کو صرف تھوڑا سا پانی چاہیے, وہ تو آپ کر نہیں سکے. سندھ کو آپ نے مونجودڑو بنا دیا پورے کو, اور پنجاب میں تو خیر جنازے ہی نکل چکے, تو کرائے کے سامعین تھے. اچھا. جو آدمی تقریر بھی اپنے لہجے میں نہ کر سکتا ہو اور کیسٹ سن کے نانا کی طرح تقریر کرتا ہو, وہ کہتا ہے میری ماں کا ویژن. محترمہ ان کا کیا ویژن تھا؟ کون سا ویژن بتائیے, کیا نظریہ تھا بتائیے؟ پہلے وہ کہتی تھی سوشلزم, پھر اسلامی سوشلزم, پھر مارکیٹ اکانومی, پھر پرائیویٹائزیشن. کون سا ویژن تھا ان کا؟ ان پہ کرپشن کے سنگین الزامات تھے. یہ بجلی کمپنی کو آپ کو بتایا جی. اور انہوں نے کوئی تعلیمی اصلاحات کی تھیں, کوئی زرعی اصلاحات کی تھیں, انہوں نے کوئی غریب آدمی کو فائدہ پہنچایا تھا. کیا چیز انہوں نے ٹھیک کی تھی جو یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے ارون صاحب. دوسرا, لاڑکانہ سے ہار گئے تھے, اپنے گڑھ سے ہار گئے, اب پنجاب میں آئے ہیں, راولپنڈی میں یہ جلسہ کیا گیا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی جلسہ نہیں یار, وہ پیسے دے کے لوگوں کو لاتے ہیں. ابھی کل پرسوں آپ دیکھ لیں گے سوشل میڈیا پہ شروع ہو جائے گا, جن کو پیسے مل جائیں گے وہ چپ رہیں گے, جن کو نہیں ملیں گے وہ بولنا شروع کریں گے. وہ پنڈی کے لوگ تھوڑے ہی تھے, پنڈی کے لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں. کبھی ووٹ دیے پنڈی والوں نے؟ 1970 میں دیے تھے جب امیدیں وابستہ تھیں. وہ پنجاب سے تو امیدوار بھی اس دفعہ نہیں مل رہا تھا, تو اگلی دفعہ کے لیے شاید کچھ نہیں, امیدوار مل جائیں گے, اگلی دفعہ بھی ملیں گے نا امیدوار. کوئی 1500 ووٹ لے گا, کوئی 2000 لے گا, کوئی 4000 لے گا, کوئی بہت لے گا 10,000. بھائی غریب آدمی کے لیے اگر کوئی کام کیا ہے, اس میں بھی آپ کو پتا بڑے پیمانے کا گھپلا تھا, تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. وہ بے نظیر صاحبہ کے بعد شروع ہوا. بالکل, وہ یوسف رضا گیلانی کے دور میں ہوا تھا. وہ اسحاق ڈار کا پروپوز تھا, وہ کہتے ہیں میں نے پاکستان انکم سپورٹ پروگرام کہا تھا, بعد میں یہ BISP کر دیا گیا. لیکن اسحاق ڈار صاحب کا کیا پتا ہے, ممکن ہے سچ کہہ رہے ہوں, سیاستدان کا کیا پتا ہے, بعض کا سچ بھی بول ہی دیتا ہے. ارون صاحب ایک اور چیز بتا دیں, یہ عوامی راج کیا ہے؟ بلاول کہہ رہے تھے کہ ہم آئیں گے عوامی راج قائم کریں گے. عوامی راج یہ ہوگا کہ جو ان کے لوگ ہیں وہ لوٹ مار کریں گے, جو عوام ہے وہ اس کو بھگتیں گے. یہ ان کا عوامی راج تو یہی ہے. بھائی اگر آپ نے کوئی کام کر کے دکھانا ہے تو سندھ میں کر کے, خاص طور پر تھر میں. دیکھیے کیا ہوتا ہے, جو سب سے غریب لوگ ہیں, ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے زیادہ غریب لوگ. بالکل. جناب ابوبکر صدیق نے کہا, جو تم میں جب انہوں نے پہلا خطبہ دیا حکومت سنبھالنے کے بعد, جو تم میں سب سے زیادہ کمزور ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور. بالکل, یہی عوامی راج ہے. اور جو سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ کمزور ہے. یعنی میں اس کو سزا دوں گا جو طاقت کے بل پہ ظلم کرے گا. بالکل, امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی راج پاکستان میں قائم ہو. آج کے مقابل سے اتنا ہی. اللہ حافظ.